मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 17 हिस्सा नंबर 2। इन्हें भला किस बात की झिझक थी? अपने मखसूस दोस्ताना अंदाज में बोली तो मोहित का गड़बड़ाकर सीधा होना भी सभी को लुत्फ दे गया। आंटी आप भी ना? इनकी हंसी पर इनका मजाक समझता वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुतासफाना अंदाज में सर हिलाता चला गया। इस कदर फर्मा बरदार दुल्हा दुल्हन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। सब कुछ दूसरों पर छोड़े बैठे हैं। दुल्हन को तो एक तरफ, दुल्हा तक शर्माए फिर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। नगीने जोहा को छेड़ने की गर्ज से बड़े रश्क अमीज लहजे में कहा तो वो इसे घूर कर रह गई। अब हर कोई आपके दूल्हा की तरह थोड़ी ना है कि डेट तक खुद फिक्स कर रहे हैं। ये जिंदा दिलों का निशानियां हैं। मरियम पोपो ने इसके तंज का जवाब बड़े इत्मीनान से दिया था। अब किसी वाकया पर हर इंसान का रद्द अमल एक सा तो नहीं हो सकता ना। जोहा अपनी बात पर अड़ी हुई थी। माइंड क्यों जोहा, थप्पड़ लगने पर सभी रोते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी मरियम। कुछ इस जैसे डेट भी होते हैं जो डिटाई से हंसते रहते हैं। चची जान ने जलकर जवाब दिया तो वो जो पहले ही बहाने की तलाश में थी एहतजाजन उठ खड़ी हुई। बैठो ना सोहा, ये लोग तो बस तुम्हें तंग कर रही हैं। ताई जान को हर किसी का ख्याल रहता था। मुझे सख्त नींद आ रही है, फिर सुबह उठने का भी मसला होता है, इसलिए इसने बहाना बनाया जिससे फौरन ही चची जान ने रद्द कर दिया। हाँ, जैसे सहरी का एहतमाम इसी के जिम्मा है। बस जितनी देर बैठूंगी यही जलकटी सुनना पड़ेगी। इससे बेहतर कि जाकर सो जाऊं। वो मुंह फुलाए वॉकआउट कर गई थी। रास्ते में वो ताई जान के कमरे से होती हुई कोई चीज मुट्ठी में दबाए मोहित के कमरे तक आई थी। इसने अंदर दाखिल होने से पहले दरवाजा खटखटाने की भी जहमत नहीं की, मगर इसका खमियाजा भी फौरन ही भुगतना पड़ गया। वो सिर्फ ट्राउजर में मलबूस शायद लेटने के इरादे में था। वो मर जाने की हद तक शर्मसार होती बेहद गड़बड़ाकर कदरे रुख मोड़ गई। वैसे तो यूं भी तुमने कभी कोई खास तमीज से काम नहीं लिया, मगर अभी बहरहाल हमारा ऐसा कोई आपस का रिश्ता नहीं कि तुम दंदनाती हुई मेरे कमरे में आ जाओ। बदन पर शर्ट चढ़ाता वो तनबीही अंदाज में कहता जोहा की कनपटियां सुलगा गया। मगर गलती बहरहाल इसी की थी और इस पर खुद को जितना भी कोसती वो कम था। मैं यहाँ आपसे लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ, इसने बेहद तल्खी से कहा तो वो सीने पर बाजू लपेटे एन इसके सामने आ खड़ा हुआ। सिर्फ मेरी शक्ल भी तो नहीं देखने आई होगी, वो भी तनसन बोला था। मुझे ऐसी कोई बीमारी लाहक नहीं जिसका इलाज इतना फजूल हो। ओके, तो फिर सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है कहो, मुझे सोना है। इसके लबो लहजे में वही मखसूस सर्द महरी दर आई जिसका मुजाहरा वो जोहा से गुफ्तगू के दर अक्सर किया करता था। वो सुलग उठी। 10-5 मिनट आपके पास होंगे। मेरे पास बहुत वक्त है। मेरे लिए? मोहित ने इस्तफामी अंदाज में भुएं चकाकर इसे देखा तो जोहा के जैसे तलवों लगी सर पर जा बची। मैंने ये नहीं कहा। ओह, मैं समझा शायद वो अब भी इसका दिल जलाने में कोई कसर नहीं उठा रख रहा था, मगर वो जानती थी कि अभी कुछ देर के बाद वो भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल से गुजरने वाला था, इसलिए सब्र से काम लेकर रह गई। मैं आज आपसे आखिरी बात करने आई हूँ। अगर तुम फिर से इस शादी को रुकवाने की इस्तदा लेकर आई हो तो आई एम सॉरी। इसकी बात काट कर वो बहुत रसान से बोला, मगर वो शायद कुछ और ही ठान कर आई थी। इसकी बात के जवाब में हस्बे आदत बड़क उठने की बजाय अजीब से अंदाज में बोली, मैं अब आपसे ऐसी कोई इल्तिजा नहीं करूंगी। मोहित ने बेसाख्ता एक जांचती हुई निगाह इस पर डाली थी। इसके सभी रूप जुदा थे और शायद कुछ इसरार भी रखते थे। वो न चाहते हुए भी पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा था, जो यकलखते ही समुंदर की सतह की मानिज पुरसकून सी दिखाई देने लगी थी, मगर इसकी आंखों से मतलिक कैफियत इसे कतई नॉर्मल जाहिर नहीं कर रही थी। ये शादी मेरे होने से मशरूत है ना? बिलफर्ज अगर मैं ही न रहूं तो? इसने ठहरे हुए अंदाज में कहते हुए अपनी बंद मुट्ठी मोहित की आंखों के सामने खोल दी थी। ताई जान की नींद की गोलियों की शीशी पहचानने पर मोहित को लम्हा ही लगा था। वो बेयकीनी से जोहा को देखने लगा। इस पल सही मायनों में मोहित की तमाम तर जहानत और समझदारी दरी की दरी रह गई थी। इसे जोहा का ट्रम्प कार्ड अब समझ में आया था। इसका जी तो चाह रहा था कि वो एक थप्पड़ खींच कर दे मारे, मगर इसकी जहनी कैफियत का अंदाजा भी हमेशा बहुत अच्छी तरह हो चुका था। सो अंदर मचलते तूफान को दबाते हुए बज़ाहिर बड़े रसान से पूछने लगा, तुम मुझसे अब क्या चाहती हो जोहा? अपना वारकारी देखकर जोहा के दिल में पलटे इस तरह को सुकून आ गया। सो इसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर करूंगी। वो मुतहय्यर सा इसे देखने लगा। आप तो वकील हैं, बहुत आसानी से इस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी बनवा सकते हैं। दरअसल उमर ने मुझसे जल्द लौट आने का वादा कर रखा है, तो मेरे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि उमर के आने पर जब मैं आपसे कहूँ आप मुझे छोड़ने के पाबंद होंगे। वो बेहद इत्मीनान से कहती सही मायनों में मोहित को खला में मुअल्लक कर गई थी। वो शशद सा इसे देखता रह गया। इसका जहन एकदम से ब्लैंक हो गया। बेयकीन नजरें ना समझी के आलम में जोहा के चेहरे पर थी, जैसे यकीन ना हो रहा हो जोहा के मुंह से कभी ऐसी बात सुनने को मिली थी। और इधर वो इसी कदर मुतमीन और पुरसकून थी। इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो मोहित हसन के कदमों तले से जमीन निकाल चुकी है। तभी शायद इसे सोचने का मौका देने की खातिर यूं ही दम बखुद रहकर कमरे से निकल गई।
وہ اپنے دیے ہوئے وقت سے صرف آدھا گھنٹہ ہی لیٹ ہوا تھا، مگر گھر آ کر اسے خبر ہوئی کہ صبا میر ہاؤس جا چکی ہے۔ بھائی میں نے تو بہت کہا کہ انتظار کر لو نوفل کا، مگر عماد تو تمہیں پتہ ہی ہے ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے، اسے لے کر ہی ٹلا۔ ادینہ نے اپنے مخصوص انداز میں بموں کو جنبش دیتے ہوئے بتایا تھا، مگر جتنی اذیت وہ چاہتی تھی نوفل کو اتنی ہی اذیت پہنچی تھی۔ حالانکہ صالحہ بیگم فی الفور اس کی صفائی پیش کر گئی۔ میں نے ہی کہا اسے کہ چلی جائے، پیچھے وقت ہی کیا رہ گیا ہے بازار جانے کا۔ مریم کا 2 مرتبہ فون آ چکا تھا، وہ تو اچھا ہوا مات کا چکر لگ گیا، ورنہ وہ بیچاری تو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ نوفل کو ان کی خوش فہمی پر ہنسی آنے لگی۔ چلیں اچھا ہوا، میں یوں بھی اس وقت کہیں جانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ در حقیقت اسے صبا کا یہ اقدام انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اسے تو یوں بھی ان دنوں عماد کی آمد بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر کچھ کہنے سے بھی معذور تھا۔ بہن کی سسرال کا معاملہ تو تھا، خود صالحہ بیگم بھی عماد کو بہت پسند کرتی تھی، ایسے میں وہ کیا قدورت نبھاتا۔ اب یوں سست بندوں کی طرح مت بیٹھ جاؤ نوفل، صبا چلی گئی تو کیا ہوا، میں تو ہوں، مجھے بھی ابھی عید کی شاپنگ کرنی ہے، اور تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کی آفر نہیں کی۔ ادینہ نے شکوہ کیا۔ لفظوں کا چناؤ بھی بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا، مگر نوفل کا سارا موڈ چوپٹ ہو چکا تھا۔ سوری یار، ابھی تو میں تھکا ہوا ہوں۔ اس کا انداز معذرت خوانا تھا کہ اب تو کوئی بھی تعلق داری نبھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر صالحہ بیگم کو ادینہ کی طبع کا اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے نوفل سے اصرار کیا۔ لے جاؤ نوفل، یہ بلا اور کس کے ساتھ جائے گی، اور تمہاری بھی طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ وہ قدرے جنجلا کر اسے دیکھنے لگا، شاید کچھ مزید کہتا، مگر ان کی تنبیہ نظروں سے اسے خاموش ہونا پڑا۔ کوفت کا احساس شدید تھا، جسے دبانے کی خاطر وہ گہری سانس اندر کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، ادینہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ ایسے ہی کپڑے تو بدل لوں؟ ابھی کچھ دیر قبل عماد کی آمد کے بارے میں سن کر بدلے گئے جوڑے میں اسے سکون دکھائی دینے لگا، جبکہ اس کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے قطع نظر نوفل بیزاری سے بولا، اب ان میں کیا خرابی ہے، 14ویں کا چاند تو بنی ہوئی ہو۔ اس کا اشارہ ادینہ کے نئے نویلے سوٹ کی خوبصورتی کی طرف تھا، مگر لفظوں کے چناؤ میں بے احتیاطی مقابل کو خوش فہمی کے کس خواب میں پہنچا گئی تھی، یہ نوفل کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ وہ خود پر نازا تو پہلے ہی رہتی تھی، اب تو ہوا میں اڑنے لگی۔ تم تو بندے کا دل خوش کر دیتے ہو نوفل، وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی، مگر وہ بدستور اسی قنوتیت کے اظہار میں تھا، سنجیدہ اور بے حد خاموش۔ صالحہ بیگم پرتشویش نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ادینہ کے ساتھ چلا تو آیا تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے کر بازاروں میں اتنا پھری کہ نوفل ضد جا گیا۔ خدا کے لیے ادینہ، اب بس کرو، ساری شاپنگ کیا ایک ہی دن کر لو گی؟ کبھی کبھی تو تمہارا وائلٹ ہلکا کرنے کا موقع ملتا ہے، اب تمہاری بیوی تو ہے نہیں، میں ہی کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں؟ وہ مزے سے کہہ رہی تھی، مگر اس کی بات جیسے نوفل کے دل پر گڑ گئی۔ اس کی تو ہر حسرت ہی دل کے میزار میں دفن ہو کر رہ گئی تھی، وہ جس نے ہر لمحہ ہر پل صبا کے ساتھ خوشیاں کشیر کرنے کا سوچا تھا، اور اگر ابھی وہ میرے ساتھ ہوتی تو اس دنیا کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا، میں دنیا کی ہر شے اس کے قدموں پر لا کر ڈھیر کر دیتا، تو پھر اس کے چہرے پہ کھیلتی ہنسی کیسے لگتی؟ اس کا دل یکلک ہی ہر رونق سے بیزار ہونے لگا۔ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ادینہ، جو خریدنا ہے جا کر خرید لو، اور چاہو تو میرا وائلٹ ساتھ لے جاؤ۔ وہ ہٹیلے انداز میں بولا تو اس کے موڈ کا اندازہ کرتے ہوئے وہ فوراً واپسی کے لیے تیار ہو گئی، مگر تبھی اسے کوئی بہت اچھی جاننے والی مل گئی تو وہ زور و شور سے اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نوفل جنجلاتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر اس تک آئی تھی۔ نوفل پلیز تھوڑی دیر اور رک جاؤ، رباب کو بہت ضروری شاپنگ کرنی ہے، مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہے، تم چاہے گاڑی میں ہی بیٹھے رہو، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ اس کی پیشانی کے بل دیکھتے ہوئے وہ اجازت پہلے انداز میں بولی، تو نوفل نے صاف گوئی سے کہا، اگر آدھے گھنٹے سے 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو میں چلا جاؤں گا۔ اوکے، وہ فوراً مان گئی۔ اپنی پسند کا سافٹ میوزک دھیمی سی آواز میں لگائے وہ اپنی نشست پر ریلیکس سا نیم دراز تھا، نظریں باہر کے مناظر پر مرکوز تھی، خوش باش لوگ، ہنستے مسکراتے بچے اور کپلز، اس کی ذہنی روح بھٹکی تھی، اور اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو ابھی وہ میرے ساتھ ہوتی، تب اس رات کا رنگ کیسا ہوتا؟ اس کے دل میں اولین دنوں جیسی بے چینی اور جذبات کی یورش بیدار ہوئی تھی۔ ان دنوں اس کے دل اور ذہن پر صبا میر کے خیالات کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو سوچا کرتا تھا۔ اپنا ادھورا پن اس پل اسے اتنی شدت سے محسوس ہوا تھا کہ دل میں صبا میر کی طرف یہ حقیقی معنوں میں بڑھی اور پھر بڑھتی ہی چلی گئی۔ دل کی مصروف گزرگاہ سے اکثر گزری، تیری یادوں کی بہار، تیرے ہونٹوں کی لگن، تیرے بدن کی خوشبو، تیرے کاجل کی مہک، تیری زلفوں کی گٹا، تیری آنکھوں کی چمک، تیرے چہرے کی حیا، تیری باہوں کی کھنک، تیرے رخسار کی صبح، تیرے اقرار کی دھنک، تیرے ماتھے کی شفق، تیرے پہلو کی طلب جو ایک تلخ حقیقت ہے جس سے نگاہ چرانا ممکن نہیں۔ کھڑکیوں کے شیشے اتارتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچ کر اس نے جیسے اپنے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ مغنیہ نغمہ سرا تھی، یا شاید اسی کے درد کو بیان کر رہی تھی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب،
دشتے تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب، دشتے تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں۔ تبھی خود کو انتہا کی بے بسی پر پاتے ہوئے بالکل سامنے اسے لگا مگنیا کی گہری پرسوز آواز کا ایک تکلم حقیقت کا روپ داڑے یکلک تیرے سامنے مجسم شکل اختیار کر گیا ہو۔ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی وہ اسے دنیا کی اس بھیڑ میں بے حد ہراساں لگی۔ اس پل وہ دل کے کچھ اس قدر نزدیک اور شدت امیز جذبات کا حصہ بنی ہوئی تھی کہ اس سے کڑی بے نیازی برتنے والا نوفل احمد بے اختیار گاڑی سے اتر کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو فوراً پا لیتا کہ اس بے اختیاری میں بے قراری کا عنصر بے خودی سے بلا شبہ زیادہ تھا۔ یوں لگا جیسے راہ اجل کر مسافر زندگی کی طرف لپکا ہو، اور صبا جو اس کو اس رونق میلے میں کھو کر تنہا کھڑی اس بھیڑ سے گھبرا کر رونے کو تھی، اس قدر غیر متوقع طور پر نوفل کو سامنے پا کر لہجہ بھر کو کچھ کہنے سے بھی مفلوج ہو گئی۔ نوفل نے کچھ کہے بنا ہاتھ بڑھا کر اس کا شاپنگ بیگ تھام لیا۔ تب وہ جیسے کسی خواب سے چونکی۔ وہ باقی سب پتہ نہیں کہاں کھو گئے، میں کب سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، جیسے وہ چند سالوں کی بچی ہو اور دنیا کے میلے میں اپنوں سے بچھڑ گئی ہو۔ نوفل کو بہت پہلے کی صبا شدت سے یاد آئی۔ اسی سادگی اور معصومیت نے اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ میرے ساتھ سوہا تھی، باقی سب اپنی شاپنگ کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر کدھر غائب ہو گئی۔ نوفل کی خاموشی سے گھبرا کر وہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس کی نظر کا ارتکاز کچھ عجیب سا تھا، عام دنوں سے ہٹ کر۔ بے اختیار ہی صبا کو لگا جیسے یہ نظر وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہو۔ کب؟ اس کا ذہن لاشعور کو کھوجنے لگا۔ تب اسے نوفل کی پہلی نگاہیں یاد آئی تھی۔ نرمی آمیز مضبوطی سے اس کی ہتھیلی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیے وہ اسے لیے لوگوں کی بھیڑ سے نکل آیا تھا۔ اتنا بے خبر ہو کر سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے تنہا رہ جانے کا بھی احساس نہ ہو، وہ دھیمے سلگتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ صبا کی جان سماعتوں میں سمٹ آئی، اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں سمٹتی ہتھیلی میں ایک حدت امیزہ احساس سرایت کرنے لگا۔ ساتھ چلنے والوں کو بھی تو کسی کے تنہا رہ جانے کا احساس کرنا چاہیے۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس قدر رقیق القلب کیوں ہو گئی تھی، یا شاید اس تنہا پل میں اس نے نوفل کو اس قدر شدت سے سوچا تھا کہ اب یوں اچانک اس کا سامنے آ جانا جذبات میں تلاطم کا باعث بن گیا تھا۔ آپ نے تو اپنی شاپنگ نہیں کی ہوگی، اس کا شاپنگ بیگ گاڑی کی سیٹ پر رکھتے ہوئے وہ بڑے چکن سے پوچھ نہیں بلکہ کہہ رہا تھا، حالانکہ گھر والے اس کے لیے اور نوفل کے لیے عید کی تمام شاپنگ کر چکے تھے، اور اس کے باوجود صبا کا سر نفی میں ہل گیا۔ شاید وہ نوفل کے تمام عزائم کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، اس ساتھ میں چھپی حقیقت کو کھوجنا چاہتی تھی۔ گاڑی لو کر کے وہ اس کی طرف پلٹا تو ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی میں اپنائیت کا رنگ زیادہ تھا یا دوستی کا، صبا جان نہیں پائی تھی۔ تو چلیں پھر، وہ اپنے مخصوص انداز سے یکسر بدلا ہوا تھا۔ صبا حق دق سی اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھی۔ دل سے امڑتا بے یقینی کا احساس تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے لیے ہر شے اپنی پسند سے خریدتا، وہ لہجہ بھر کو اسے متوجہ کرتا تھا۔ یہ کیسا ہے صبا؟ اور پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی قبولیت کی مہر لگا دیتا۔ وہ جو روز اول سے محترمہ اور بی بی جیسے القاب کی عادی ہو گئی تھی، عجیب سی سرگوشی کا شکار ہونے لگی۔ اسے اپنی رائے دینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ نوفل احمد اس کے ساتھ تھا اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے چل رہا تھا، اور اس سے زیادہ اب وہ اپنے رب سے اور کیا مانگ سکتی تھی؟ نوفل اب بس! اسے جویلری شاپ کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ احتجاجاً رک گئی۔ خود اس کے ہی نہیں، نوفل کے ہاتھوں میں بھی ان گنت شاپنگ بیگز تھے، مگر وہ تو جیسے خزانے کا منہ کھول بیٹھا تھا۔ اس پر اتنا لٹانے کے بعد بھی طبیعت سیر نہیں ہو رہی تھی۔ اندر تو آئیں آپ، وہ رکا نہیں تھا، مجبوراً صبا کو آگے بڑھنا پڑا۔ خود اس کی طبیعت میں بھی بے حد خوشگوار سی تبدیلی در آئی تھی کہ اتنا چلنے کے باوجود تھکن کا شائبہ تک نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر واجدان کی کال موصول ہوئی تھی۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں صبا کی گمشدگی کی اطلاع دے رہا تھا۔ اطمینان سے خریداری کرو، وہ میرے ساتھ ہیں۔ نوفل مسکرا رہا تھا۔ خریداری کیا خاک کرنی ہے؟ انہیں ڈھونڈ کر سب گھبرائے بیٹھے ہیں۔ واجدان نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا تو نوفل نے اسے مزید تسلی دینے کے لیے صبا سے بات کروا دی۔ وہ پتہ نہیں کیا پسند کر رہا تھا۔ صبا وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر چل کر شوکیس میں سے زیورات دیکھنے لگی۔ یہ آپ کے لیے مخلمی کیس نوفل نے اس کے ہاتھ میں لا تھمایا تھا۔ اس کی دلکش مسکراہٹ اور آنکھوں کی توجہ آمیز چمک میں الجھتی وہ دیکھنے لگی۔ گولڈ کا نہایت خوبصورت اور نفیس سا نیکلس تھا۔ اس کی کیا ضرورت؟ خجل سا ہو کر اس نے کہنا چاہا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نیکلس اٹھاتا اسے دیوار کی آئینے کے سامنے لے آیا۔ ذرا دیکھیں تو اس کی کتنی قیمت بڑھتی ہے۔ وہ خاص لہجہ تھا۔ وہ دنگ سی کھڑی رہ گئی۔ نوفل شاید کچھ بول بھی رہا تھا، مگر آئینے میں صبا کی تمام تر توجہ نوفل پر تھی۔ دفتن اس کی گہری نظروں کو خود پر مرتکز پا کر وہ چور سی ہو کر پلٹ گئی۔ تھینک یو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس؟ گہری نگاہوں کی تپش کچھ اور بڑھی تھی۔ وہ دل کی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ نوفل کو لگا اس کی کچھ قبل کی سوچ کو دوام مل گیا ہو۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ مسکراہٹ دباتی سادگی سے بولی، یوں ہی سوچ رہی تھی کہ جب میں وہاں اکیلی کھڑی تھی تب میرے پاس واپسی کا
کرایا تک نہیں تھا۔ اب جواب میں سوائے تھینکس کے آپ کو کیا دوں؟ نوفل نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ وہ حیران سے اس کی پھیلی ہوئی شفاف ہتھیلی کو دیکھنے لگی، جس کی پوروں میں زندگی کی حدت سے بڑا شفاف لہو دوڑ رہا تھا۔ وہ حدت ابھی کچھ دیر وہ اپنی رگ رگ میں محسوس کر چکی تھی۔ یا خدا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ وہ ابھی بھی منتظر کھڑا تھا۔ بہت سے سوال استوں کی طرح آس پاس منہ پھاڑے کھڑے اسے ہڑپ کرنے کو تھے، مگر یہ خواب بھی تھا تو کس قدر دلکش تھا، یہ خواب بھی تھا تو اس کی حقیقت کس قدر دل پسند تھی، دل فریب تھی، اور وہ اپنے دل کو فریب دینے پہ بخوشی تیار ہو گئی۔ بہت جھجک کر اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ وہ ڈھیروں شاپنگ بیگز سنبھالے گاڑی تک پہنچے، تب نوفل کو بولے بٹ کے خیال آیا، او یار، ادینہ ساتھ ہی میرے۔ اگر پچھلی سیٹ پر دھرے شاپنگ بیگز پر نظر نہ پڑتی تو یقیناً وہ ابھی بھی بھولا ہی رہتا۔ تو کہاں گئی وہ؟ صبا بھی پریشان ہوئی تھی۔ وہ کلائی الٹ کر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ پونا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے مجھے۔ خیر، اس کی کوئی فرینڈ مل گئی تھی اسے، اب تک تو وہ گھر پہنچ چکی ہوگی۔ وہ پریشان تھا۔ صبا کو بھی تسلی ہوئی۔ اسی وقت عماد ان سے آ ٹکرایا۔ بھائی بہت اچھے، وہاں ہمارے حواس اڑ کر ادھر ان حضرات کے ساتھ عیش ہو رہی ہے۔ وہ صبا پر ناراض ہو رہا تھا۔ قسم سے جان نکال کر رکھ دی ان محترمہ نے، شروع ہی سے ایسی نظر گم، حواس گم۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں سے گھر تک کا راستہ بھی اسے معلوم ہوگا۔ اوفو، سنے تو واجدان سے میری بات ہوئی تھی اس کے سیل فون پر، ان سب کو پتا ہے۔ صبا کو اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ اور مجھے تو تب پتا چلتا جب سیل فون کی بیٹری ڈاؤن نہ ہوتی، میں تو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ کاٹ کھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب کیا پریشانی ہے؟ اب تو مل گئی ہے نا؟ نوفل کو ایک مخصوص کیفیت نے جکڑنا شروع کر دیا۔ سنجیدگی سے بولا تو صبا نے بے اختیار اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مائنڈ مت کرنا نوفل، دراصل ان سب سے برطرف مجھے صبا کی کچھ زیادہ فکر تھی، یہ ان سے بہت الگ ہے۔ تمہیں سمٹی ہوئی، یوں سمجھو کہ دنیا سے انجان۔ مجھے تو ایک ہی خیال کھائی جا رہا تھا کہ جانے کہاں ہوگی۔ عماد بہت مشفقانہ انداز میں اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر رہا تھا، جو کہ میر ہاؤس والوں کا شیوا تھا، مگر اس کے لب و لہجے کی بے ساختگی محسوس کر کے نوفل سلگ اٹھا تھا۔ اس کی کیفیت سے قطع نظر صبا خجل سی ہو گئی۔ اب میں پہلے والی صبا نہیں رہی، شادی ہو چکی ہے میری۔ اچھا، نوفل کے ساتھ ہو؟ پھر بھی ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ وہ اب اس کا مذاق اڑانے لگا، مگر صبا کا سارا دھیان نوفل کی طرف ہو گیا، جو اس وقت ان دونوں سے اس قدر لاتعلق کھڑا تھا کہ عماد کی ایک بھی بات کے جواب میں کچھ کہنے کا روادار نہیں ہوا تھا۔ تم لوگ ادھر ہی چلو نا، بہت اچھی سیٹنگ رہے گی، عماد اپنے مخصوص دوستانہ انداز میں آفر کر رہا تھا۔ صبا کو فوراً سالہ بیگم کا خیال آیا۔ وہ انکار کرنے ہی لگی تھی کہ نوفل سنجیدگی سے بولا، میں تو اب سیدھا گھر جاؤں گا۔ ہاں، یہ اگر جانا چاہیں تو۔ نہیں، اب ہم گھر ہی جائیں گے، شاپنگ تو ہو چکی، بس میرے پاس زوہا کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ آپ اسے دے دیجیے گا، صبا نے کہتے ہوئے گاڑی میں سے ایک شاپنگ بیگ نکال کر عماد کی طرف بڑھایا۔ عماد کے جانے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے نوفل نے سگریٹ سلگا لیا۔ فضا میں محسوس کن خاموشی پھیلی تو صبا کو بہت کچھ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خوبصورت سا نیکلس گلے میں یکلک تنگ پڑنے لگا تو اس نے بے ساختہ انگشت شہادت سے چین کو چھو کر ڈھیلا کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ جب وہ اتنا اصرار کر رہا تھا تو چلی جاتی اس کے ساتھ۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ بہت سرد مہری سے کہہ رہا تھا، اگر آپ کو میرا ساتھ آنا اتنا ہی برا لگا ہے تو تبھی کہہ دیتے، میں ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ قدرے توقف کے بعد وہ دھیمے لہجے میں بولی، میرا اچھا یا برا سوچنے کی زحمت مت کیا کیجیے، آپ کی زندگی ہے، اپنے طور پر گزاریے۔ صبا کو بہت شدت سے احساس ہوا کہ وہ پھر سے ایک اندیکھے کھول میں سمٹنے لگا تھا، مگر کیوں؟ یہ کیسا کھیل تھا لمحوں کا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت خوب، بہت شکریہ اس نوازش کا، وہ بمشکل خود پر قابو رکھ پائی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا بہت سرد سا انداز لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور صبا اس کے رویوں کی بول بلیوں میں سر ٹکرا رہی تھی۔ عید مبارک۔ عید کی نماز پڑھ کر آنے والوں کی آوازوں سے گھر میں ایک بے حد خوشگوار اور پرجوش سی ہلچل مچ گئی تھی۔ کیسا حسین تحفہ ہے یہ عید کے دن کا ہمارے لیے، اسپیشلی اپنے رب کی جانب سے بندے کے لیے۔ خوشی کا دن کہ جب خوشی خود بخود اپنے دل سے امڑتی اور ہونٹوں پر پھیلتی ہے، آنکھوں سے چھلکتی ہے۔ یوں تو روزانہ ہی تقریباً کچھ نہ کچھ پکا کر عزیزوں کے گھر میں بھجوایا جاتا ہے، مگر عید کے روز بانٹی جانے والی سوئیوں کا ایک اپنا ہی لطف ہے۔ روزانہ کی 5 نمازوں پر عید کی نماز کا جوش اور ولولہ حاوی ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ سال بھر سلوائے جانے والے مہنگے ترین جوڑوں سے بھی عید کے جوڑے کی خوبصورتی کا تقابل نہیں کیا جا سکتا، چاہے آدمی کتنا بھی بینک بیلنس کیوں نہ رکھتا ہو۔ عیدی کا 100 روپے بھی بہت الویحی سی خوشی دیتا ہے۔ کیوں؟ عید کے روز چھوٹی چھوٹی خوشی ہر خوشی پر بھاری کیوں لگتی ہے؟ جن لوگوں سے ہم پورا سال ملتے رہتے ہیں، عید کے روز ان سے ملنے میں اس قدر نیا پن کیوں لگتا ہے؟ ان سب سوال
सवालों का जवाब खुद कुदरत ने दिया है, जिसने साफ लफ्जों में इस दिन को मुसलमानों के लिए खुशी का दिन करार दिया है। तो इस रोज खुशी इंसान के अंदर से फूटती है, इसे खुश होने की कोशिश नहीं करना पड़ती, इसके हवास पर फितरी तौर पर खुशी का कब्जा होता है। अनस भाई प्लीज कम से कम आज तो इस कदर कंजूसी मत दिखाइए। जोहा को सख्त ताव आ रहा था। क्या मजाल थी जो अनस किसी को अपनी जेब के पास भड़कने भी दे रहा हो। देखो अब मैं शादीशुदा हूँ और शोहरों की जेब की हालत का अभी तुम्हें अंदाजा नहीं, अमूमन खाली ही होती है, और ईद पर तो खसूसन। वो इसे साफ टहला रहा था, साथ ही निगाह इधर उधर किसी दिल पसंद चेहरे की तलाश में भटक रही थी। सभी मौजूद थे मगर एक वो ही कहीं नहीं थी। रात सभी लड़के चांद रात की इंजॉयमेंट में घूमते फिरते रहे, तो कहीं सुबह 4 बजे वापसी हुई। 3-4 घंटों की नींद और इसके बाद फिर अफरा तफरी में उठकर ईद की नमाज के लिए निकलना। तब नगीन किचन में ताई जान और चची जान के साथ थी, मगर अब कहाँ है। अनस का दिल बेचैन हो रहा था। आप तो शोहर बनने से पहले भी इतने ही कंजूस थे, नाहक भाभी को इल्जाम दे रहे हैं। जोहा ने जलकर कहा। वो ताया जान और चचा जान से अच्छी खासी ईदी बटोर चुकी थी। ये अनस ही था जो काबू में नहीं आ रहा था। हर बार इससे ईदी लेना बहस और मवासे का सबब बनकर रहता था। मैं कंजूस ही भला, वो फौरन बोला था। फिर सामने सोफे पर बैठे मोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये जो इतनी भारी असामी तुम्हारे हवाले की है, इससे कुछ नहीं मांगोगी। इनसे तो जो मांगना था मांग लिया है। वो बेख्तियार कहकर फौरन ही अनस को देखने लगी, जैसे अंदाजा करना चाहती हो कि वो इसकी बात को किस रुख पर समझा है। मगर अनस के होंठों पर मुस्कुराहट थी और अंदाज मायने के। ओहो, जोहा बेअंदाजा खजल हो उठी। एक बेएहतियात जुमला किसी को कितने गलत अंदाज लगाने की छूट दे देता है, इसे शिद्दत से अंदाजा हुआ था। मोहित अचरती निगाह इस पर डालता फिर से चचा जान की तरफ मतवज्जा हो गया, तो जोहा फौरन उठ खड़ी हुई। साफ लग रहा था कि रमजान की रुखसती के साथ ही शैतान की आमद हो गई है। तभी तो आपने सखावत को कंजूसी के पेटे में ले लिया है, वो तंजन कह रही थी। इसी वक्त मरियम फूफो और अम्माद के साथ चांद, एहराम और नमान अपनी मिसिस के साथ अंदर दाखिल हुए और फिर से ईद मुबारक का शोर बेदार होने लगा। जोहा जल्दी से वाजिदान और हमरा को भी ले आई। ईदी जमा करने का नादर मौका हाथ लगा है और तुम लोग बेखबर बैठे हो। रिस्ट कलर का खूबसूरत सा जोड़ा और चुना हुआ दुपट्टा इसके सादा से रूप को भी दमका रहा था। इसकी तमानियत और बेफिक्र पन ही ने मोहित को गहरी नजरों से इसका जायजा लेने पर मजबूर कर दिया। ईदी के लिए सबसे उलझती जगड़ती वो इसे सब फिक्रों से आज़ाद महसूस हुई थी और इस पर इसके बेसाख्ता सी हंसी। तो क्या ये वाकई किसी खुशकुन तब्दीली के आसार में है? वो उलझा हुआ था। अनस गैर महसूस कुन तरीके से इन सब के बीच में से उठकर अपने कमरे में आया, तो नगीन शायद इसके इंतजार से बेजार होने के बाद बाहर आने लगी थी, मगर अनस को देखकर ठटक सी गई। इसका लश्कारी मारता रूप अनस के दिल में घर कर गया था। ईद मुबारक वो बहुत गर्म जोशी से मिला था, जैसे दोनों के माबैन बहुत दोस्ती हो। नगीन की हर नाराजगी, हर शिकवा हरण होने लगा। सब लोग बाहर मौजूद हैं, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, वो कह रहा था। नगीन यूं ही इसकी तवज्जो खुद से हटाने की खातिर बेडशीट दुरुस्त करने लगी, तो वो बेड के वस्त में आड़ा तिरछा लेटते हुए बोला, ईद का मतलब ये तो नहीं? इसके अंदाज की इज्जो मानियत पाकर वो जिम से गई। तो मैं कौन सा आपके आराम की खातिर सही कर रही थी, और लाइए ना जरा मेरी ईदी निकालिए, तब आपको ईद का मतलब समझ आएगा। वो फौरन बात पलट गई थी। ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है ईदी, इसके लिए पहले ईद मिलना पड़ती है। वो आंखों में गहरी शरारत लिए कह रहा था। मिली तो हूँ ईद। नगीन के एहतजाज पर वो मुकर गया। कब, कहाँ? अभी यहाँ। वो हजाज के मारे वजाहत भी नहीं कर पाई थी। वो तो मैं मिला था, वही जो आगे बढ़कर ईद मिले। ईदी सिर्फ उसी को मिलती है। इसकी मुस्कुराहट का रंग कुछ और बढ़ा था। नगीन नाराजगी के इजहार के तौर पर पैर पटकती बाहर निकल गई, तो वो भी अपनी शरारत से महफूज होता इसके पीछे लपका था। क्या बात है भाई, अकेले अकेले ईद मनाई जा रही है? अस्मा भाभी ने इसके सजे संवरे वजूद को मोहब्बत से बाहों में बेचते हुए शरारत से कहा, तो वो हंस दी। सबसे ईद वसूल हो गई है, सिवाय आपके मियाँ के, जो न सिर्फ कंजूस हैं बल्कि महा कंजूस हैं। जोहा ने नगीन से शिकायत की, तो अस्मा भाभी ने हैरत का बरमला इजहार किया। ये आज निगी आप कैसे हो गई? वो जोहा की तौर तड़ाक से अच्छी तरह वाकिफ थे। अकल का क्या है, जब भी आ जाए, वो डिटाई से बोली। तो अस्मा भाभी ने कहकहा लगाते हुए बेसाख्ता मोहित की तरफ इशारा किया। फिर तो मोहित भी वो हो गया होगा। नगीन भी हंसी, तो वो जज्बस होकर अस्मा भाभी को घूरने लगी। ना सिर्फ वो बल्कि आप और उन्हों भी हो गए हैं। नगीन ने इसके जुमले से हंस उठाते हुए मजीद बताया था। वाह भाई, फिर तो वाकई अकल की आमद का इशारा है। आप पहले ऐसी नहीं थी। ये सब नुमान भाई की सोहबत का असर है। जोहा ने मुतासफाना अंदाज में बाआवाज बुलंद कहा। मुमकिन ही नहीं था कि नुमान न सुनता। क्या यार, हमसाया मुल्क की तरह हर अंदरूनी बरूनी साजिश की जिम्मेदार मुझ गरीब पर डालते हुए हो तुम लोग। वो अपनी कुफ्की का इजहार कर रहा था। अस्मा भाभी तो गोया तड़प ही उठी। अरे वाह, ऐसी कौन सी खामियां सामने आ गई हैं मेरी, जो यूं फैल रहे हैं आप? मुंह जुबानी वाली बात कहाँ है बेगम, इसके लिए तो पूरा रजिस्टर तैयार किया है मैंने। वो आ बढ़ते हुए बोला, तो चांद ने अस्मा भाभी को फ्री मशवरा फराहम किया। रजिस्टरों का क्या है भाभी, इनको तो एक दिन कीमत चाट जाएगी। आप इसकी खामियों पर मुश्तमिल एक
ویب سائٹ لانچ کیجیے، آخر دنیا کو بھی تو پتا چلے کہ شوہر بھی قصوروار ہوتے ہیں۔ یہاں کون مانتا ہے بھلا، لیکن تمہارا مشورہ قابل غور ہے۔ خیر عید کا دن ہے، اسی لیے میں کوئی ایشو نہیں اٹھانا چاہتا، مگر یہ بہرحال حقیقت ہے کہ عورتوں میں خامیاں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ انس نے بھی اس میدان کارزار میں قدم رکھا تھا۔ مثلاً زوہا نے تمسکر سے پوچھا۔ گن گن کر بتا سکتا ہوں، پورے ختم ہو جائیں گی۔ خامیاں نہیں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور یہ مردوں کی سب سے بڑی خامی ہی نہیں بلکہ حاوی بھی ہے، یعنی کہ ہر وقت عورت کو الزام ٹھہرائے رکھنا۔ نگین نے بہت اطمینان سے اس کی بات لوٹائی تھی۔ ہاں تو وکیل صاحب آپ بتائیں، کیا ریشو ہے مرد و زن کی خامی اور خوبیوں کا؟ چاند نے فرضی مائک معید کے آگے کرتے ہوئے بڑے انداز سے پوچھا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب حالات پر منحصر ہے، نہ کہ مرد یا عورت ہونے پر۔ بے وفائی اور وفا، یا کہہ لو کہ خامیاں اور خوبیاں کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں جہاں عورت مظلوم ہوتی ہے، تو ویسے ایسے کیسز کی بھی کمی نہیں جن میں ایک عورت اچھے خاصے مرد کو رکیت کر رکھ دیتی ہے۔ یوں تو ملکی سطح کی بات ہے بھائی، ہم تو گھریلو ڈسکشن کر رہے ہیں، بھلا ہم شوہروں سے زیادہ مظلوم اور کون ہوگا؟ اب میں نعمان کا درد بھی بہت اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں، انس نے نگین کو شرارتی نظروں سے کہتے ہوئے آ بھری تھی۔ اور میرے درد کا کیا؟ کچھ نہیں، اب تک مجھے عیدی نہیں دی آپ نے، جو کہ میرا حق بنتا ہے۔ نگین نے چوٹ کی تو اسما بھابی نے طنز کیا، شادی کے بعد صرف عورت پر حقوق و فرائض کا اطلاق ہوتا ہے نگین، ان لوگوں کی ساری بیتابی شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ ان کی بات پر انس نے کہا لگایا تھا، آپ کی اس بات سے تو نگی کبھی بھی اتفاق نہیں کرے گی۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے نگین جھنپ گئی۔ انس نے مسکراتے ہوئے اپنا والیٹ نکال کر نگین کو تھما دیا۔ میں ابھی ہر الزام کو دھو دیتا ہوں، اس بلی کو سب سے زیادہ عیدی دینا، ورنہ یہ بخشنے والی نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے زوہا کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اس کی بات سن کر کھل اٹھی۔ آپ بھی کیا کرو گی اتنے روپوں کا؟ اب تو تمہارے پاس اتنے جمع ہو گئے ہیں کہ ان پر بآسانی ٹیکس لگ سکتا ہے۔ واجدان کی نظریں ہمہ وقت اس کے منی باکس پر رہتی تھی اور اس کا زوہا سے ادھار چلتا ہی رہتا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ٹیکس لگوا ہی لوں، کم از کم مفت خوروں سے تو جان چھوٹے گی نا، جو ادھار لے کر واپس بھی نہیں کرتے۔ زوہا نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ صبا اور نوفل نہیں آئے ابھی تک؟ مریم پھوپھو نے استفسار کیا۔ وہ شام کو آئے گی، تائی جان نے طمانینت سے کہا تو چچی جان انہیں مفلسن بتانے لگی۔ ہم نے تو بہت اصرار کیا کہ کچھ دن پہلے آ کر رہتی، عید یہیں گزارتی، پر کہنے لگی کہ سسرال میں پہلی عید ہے اور یوں بھی سالہا آپا کا بہت خیال کرتی ہے۔ شام کو انس اور نگین ادھر آ جائیں گے تو دونوں یہاں آ جائیں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ صبا اور نگین دونوں ہی اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں، ورنہ آج کی لڑکیوں میں نے تو اس قدر احساس اور نہ ہی رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا گڑ دیکھا ہے۔ مریم پھوپھو نے صاف ہوئی سے رائے دی تھی۔ انہیں بحیثیت بہو کے نگین میر ہاؤس کے لیے بہت بہترین چوائس لگتی تھی، جس نے پراسائش ماحول میں آنکھ کھونے کے بعد تعیش پسندی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، اور نہ ہی تسائل پسندی سے کام لے کر گھریلو ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے برعکس وہ ہر کام کو بہت شوق سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ باہر سے آنے والا اس گھر کی بہو بیٹیوں میں تمیز نہیں کر پاتا تھا، وہ اس قدر سب میں گھل مل کر رہتی تھی۔ چلو بھائی جلدی سے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ اماد کو سب سے زیادہ جلدی بھوک لگتی تھی، اب بھی کچن سے اٹھتی خوشبوئیں میدے کا امتحان لینے لگی۔ اس نے شور مچا دیا۔ مریم پھوپھو کے ساتھ نگین اور اسما بھابی فوراً ہی اٹھ گئیں، جبکہ چچی جان مسلسل زوہا کو گور رہی تھی، جو اماد اور چاند کے ساتھ باتیں بگاڑنے میں جٹی ہوئی تھی۔ اتنا سکھانے پڑھانے کے بعد بھی وہ اس میں اپنی پسند کا احساس سے ذمہ داری پیدا نہیں کر پائی تھی، جو لڑکیوں کو ہر گھریلو کام کی مناسبت سے کرنے کا شعور دیتا ہے۔ ادینہ اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو صبا تیار ہونے کے بعد کمرے میں پھیلی اشیاء کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ارے یہ کیا صبا، پہلی عید ہے تمہاری، میکے سے آیا سوٹ نہیں پہنا تم نے؟ وہ مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا اتنے سالوں تک میکے والوں ہی کے بنائے کپڑے پہنتی رہتی ہوں، اس بار ذرا شوہر کو خوش کیا جائے۔ صبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ کلس کر رہ گئی۔ اسے پھر سے وہ رات یاد آنے لگی جب وہ کتنی ہی دیر نوفل کی گاڑی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ صبا کو ساتھ لیے مارکیٹیں گنگلاتا پھر رہا تھا۔ ادینہ کو تو اس کی دوست نے گھر ڈراپ کر ہی دیا، مگر جب نوفل اور صبا غیر متوقع طور پر اکٹھے واپس پہنچے تو وہ صحیح معنوں میں ادینہ جل کر خاکستر ہو گئی۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ادینہ نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، ورنہ عموماً لڑکیاں میکے سے آیا جوڑا ہی پہنتی ہیں۔ پہنوں گی نا شام کو جب ادھر جاؤں گی تب، ابھی تو فی الحال شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ صبا کو پتہ نہیں کیوں اس جھوٹ میں بہت مزہ آیا تھا اور ہنسی بھی۔ تمہیں پتہ ہی ہے نوفل اس معاملے میں کس قدر جذباتی ہے۔ ادینہ کو اس کے لشکارے مارتے روپ پر رشک بھی آیا تھا اور بے انتہا حسد بھی محسوس ہوا۔ جانے کیا جادو کر رکھا تھا اس عام سی لڑکی نے نوفل کے حواس پر، کہ وہ جو ایک پل کو اس سے بے اتنائی دکھاتا تو اگلے ہی پل اس کی وارفنگی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ ڈریس نوفل
نوفل ہی نے دلوایا تھا اور خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ عید پر ضرور پہننا۔ ادینہ آخری لمحوں تک بازی کھیلنے کا گڑ جانتی تھی۔ اٹھا کر بولی تو صبا نے بہت خلوص سے اس کی تعریف کی۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ادینہ یوں بولی جیسے اچانک ہی یاد آیا ہو، پتہ ہے صبا، جب ممانی جان نے میری اور نوفل کی بات طے کر دی تھی تب بھی نوفل ہر خاص موقع پر میرے لیے اپنی پسند کا ڈریس بنواتا تھا اور اس کی ضد ہوتی کہ میں وہی ڈریس اور جویلری پہنوں جو اس نے پسند کی ہے۔ اس نئی خبر پر صبا تو ٹھٹکی سو ٹھٹکی۔ نوفل کے قدم بھی دہلیز پر ہی رک گئے تھے۔ سالہ بیگم نے کبھی نوفل اور ادینہ کے متعلق ایسا کچھ سوچ رکھا ہو تو ہو، مگر نوفل نے کبھی بھولے سے بھی ادینہ کو اپنے دل میں ایسا کوئی مقام نہیں دیا تھا۔ اور جہاں تک شاپنگ کی بات تھی تو یہ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر اس بات کا کریڈٹ بھی نوفل کی جذباتیت کو جاتا تھا۔ وہ خود سے منسلک ہر رشتے کا یوں ہی خیال رکھنے کا عادی تھا، مگر اب جس انداز میں ادینہ بات کر رہی تھی وہ بھی نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا۔ اسے صبا کی تو نہیں، البتہ ادینہ کی غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک، وہ بڑے خوش باشی سے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا اور صبا کے مدم انداز پر حاوی ہوتے ادینہ کے پرجوش اور قدرے بزغلفانہ انداز نے نوفل کو بہت حیران کر دیا۔ تمہیں اکثر کرتا شلوار پہننا چاہیے نوفل، یو آر لوکنگ ویری اسمارٹ، یہ تمہاری عید تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نوفل نے والیٹ میں سے روپے نکال کر اس کی طرف بڑھائے تو وہ ٹھٹکی۔ یہ کیا نوفل، ایسے تھوڑی مزہ آتا ہے عید لینے کا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بحث تکرار نہیں، تم خود سمجھدار ہو۔ آئی ایم میریڈ ناؤ، میں کہاں بحث و تکرار میں وقت ضائع کرتا پھروں، ابھی مجھے بیوی سے عید ملنی ہے۔ وہ قصدن مسکرایا تھا، انداز میں ایک محسوس کن سی ذومانیت تھی۔ جہاں ادینہ کو ایک جھٹکا لگا وہیں صبا کو بھی یہ غیر متوقع الفاظ سن کر اپنے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ بہت اچھا طریقہ ہے مجھے کمرے سے بگانے کا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ کیا کریں، پہلی عید کا چام ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ گہری سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ صبا ان کے انداز گفتگو پر خواہاں خواہ خجل ہو رہی تھی۔ میں امی جان کو دیکھا ہوں ذرا، اور صبا سنجیدگی سے کہتی منظر سے ہٹنے لگی تھی، مگر راستے ہی میں نوفل اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گیا۔ ابھی ٹھہریے ذرا، ادینہ دیکھ لیتی ہے نا امی کو۔ کیوں ادینہ؟ وہ ہونٹوں پر بڑی خوش نما سی مسکراہٹ لیے ادینہ سے رائے طلب کر رہا تھا۔ ادینہ سے مسکرانا دوبر ہونے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ دل میں جلتا الاؤ لیے پلٹ گئی تھی۔ نوفل نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک نظر ساتھ کھڑی صبا پر ڈالی۔ اس کا دلایا ہوا سوٹ، گلے میں خوبصورت سا نیکلس اور ہاتھوں میں اسی کے دیے ہوئے کنگن، ایک عجیب سے احساس نے اس کے اندر قدم دھڑا تھا۔ پارسا عورت بہت خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی فطری شرم و حیا اور معصومیت بھری سادگی سے ہر خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ صبا بھی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی اور عموماً بہت سادہ حلیوں میں رہتی تھی، مگر نوفل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف کیوں متوجہ کرتی ہے، جبکہ وہ اپنے اطراف میں خود ساختہ بدگمانیوں اور شکوک کی دیواریں بلند کیے بیٹھا تھا۔ شاید ان آنکھوں نے بھی میرے گرد ایک ایسی ہی دیوار کھینچ رکھی ہے کہ میں کہیں جا نہیں پا رہا۔ چاہتے ہوئے بھی صبا نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ کسی دھیان سے چونکا تھا۔ اکیلے میں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدرے طنزیہ انداز میں کہتی نوفل کو پوری طرح سے متوجہ کر گئی۔ اس کے شانوں کو تھامتا وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت رسانیت سے پوچھنے لگا، آپ کو کس نے کہا کہ یہ ڈرامہ ہے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس جملے کے کئی معنی نکالے جا سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر نوفل کے اس انداز کے، مگر وہ نوفل کے اس انداز سے مسمرائز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہر بار وہ یوں ہی ہاتھ بڑھا کر پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا۔ اتنے عرصے سے ایک ڈرامہ ہی تو کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بہت تحمل سے کہتے ہوئے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ڈرامے کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جانے کس رد میں تھا، بے اختیار بولا، مگر صبا کے اندر کہیں گہری ضرب پڑی تھی۔ حقیقت سے ڈرامے بنا کرتے ہیں، نہ کہ ڈرامے سے حقیقت۔ ویسے اگر ہماری لائف پر ڈرامہ بنے تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ صبا کی آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی اتر آئی تھی، بے حد دل گرفتگی سے بولی، ڈرامہ ہی تو ہے ہماری زندگی، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہنسنا، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے کامیاب ازدواجی زندگی کی ایکٹنگ کرنا۔ اس کا مطلب کہ آپ اس سب سے تنگ آ گئی ہیں، وہ محبت سے انداز میں کہتا پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ سفید بروک گلف لگے کرتے شلوار میں ملبوس وہ اپنی بھرپور مردانہ شخصیت کے ساتھ ماحول پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک صبا نے اسے کبھی اس لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کا پہناوا ویسٹرن ہی ہوا کرتا تھا اور اب جیسے اس کی وجاہت اور تمکنت میں اس لباس نے مزید اضافہ کیا تھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں، بلکہ میں تو ایسے ہی زندگی کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ خوابوں کا کیا ہے، ہم صرف خواب دیکھنے پر ہی قادر ہیں، ان کی تعبیر اپنے حق میں نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی بہت خواب دیکھے تھے اپنی زندگی کے لیے، وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبا بولی، انتقام پورا کرنے سے بہتر تھا کہ ان خوابوں ہی کو پورا کر لیتے، کم از کم کسی اور کی زندگی بربادی سے تو بچ جاتی، کسی اور کے خواب تو نہ ٹوٹتے۔ وہ چونکا تھا، وہ انتہائی شکستہ اور دل گرفتہ تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر خواب کی تعبیر اپنی من پسند نہیں ہوتی، بعض خواب حقیقت کا روپ
لوگ داڑنے پر بہت خطرناک اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تو صبا بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ آپ کی عیدی۔ وہ اس کی طرف کڑکڑاتے ہوئے نوٹ بڑھا رہا تھا مگر صبا نے ان کی طرف ایک نظر بھی نہیں کی تھی۔ بہت شکریہ اس مہربانی کا، مگر اب شاید مجھے نہ تو آپ سے کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی توقع۔ وہ بڑے تحمل سے کہتی۔ نزید وہاں نہیں رکی تھی۔ نوفل کئی پل اس زاویے میں کھڑا رہا۔ مجھ سے کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھی ہو صبا میر؟ تم نے تو خود میری توقعات کو اس بری طرح توڑ دیا ہے کہ وہ سختی سے لب بینچ گیا تھا۔ اب شاید عماد اور صبا کے بیچ کچھ نہ رہا ہو۔ شاید شادی کے بعد صبا مجھ سے واقعی کچھ توقعات وابستہ کر بیٹھی ہو، یا شاید محبت کی امید رکھتی ہو۔ نوفل کے ذہن میں خیالات کی بھاگ دوڑ مچی تھی۔ مگر میں یہ کیسے بولوں کہ تمہاری ان جذبات پر، ان احساسات پر کسی اور کا قبضہ رہ چکا ہے؟ وہ نیچے آیا تو وہ سالہ بیگم کے ساتھ کچھ گپوں میں مصروف تھی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ تم یوں ہی اس کا خیال رکھو۔ مختصر سی زندگی کو صرف اور کی ہوس میں گنوا دینا بھلا کہاں کی دانش مندی ہے؟ جب تک سمے کے سمندر سے خوشبوؤں کے موتی نہ چنے جائیں، بھائی پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ خوشی اور طمانینت کا احساس ہونا چاہیے، نہ کہ سودر سے آقا۔ صبا نے انہیں بتایا کہ یہ لباس اور جویلری نوفل کی گفٹ کردہ ہے تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے نوفل سے کہا تو وہ بادقت مسکرا پایا۔ اس نے بھی تو اپنے دل پسند شریک سفر کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنے کی تمنا کی تھی، مگر یہیں سے تو زندگی اور خواب زندگی کی حقیقت کھلتی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا سالہ بیگم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ آپ بس دعا کیا کریں امی اور خوش رہا کریں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سالہ بیگم نے اس کی پیشانی چھپ کر خوشیوں بھری زندگی کی دعا دی تھی۔ میری خوشی تو تم دونوں کے خوش رہنے سے مشروط ہے میری جان۔ نگین کی طرف سے تو ایسا اطمینان ملا ہے دل کو کہ بیان سے باہر ہے۔ صحیح قدر جانوں میں گئی ہے میری بچی، اتنا خیال رکھنے والے سسرال اور محبت کرنے والا شوہر، میری تو ساری فکریں ختم ہو گئی ہیں۔ نوفل نے بے ساختہ صبا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نوفل پر بہت غیر محسوس کن جھنجھلاہٹ حملہ کرنے لگی۔ وہ کیوں اتنی پتی ورتا بن رہی تھی؟ ہر وقت اپنے رویے سے نوفل کے رویے کو کموفلاج کرتی رہتی تھی، مگر کیوں چھپا رہی تھی وہ اس کی اصلیت سب سے؟ وہ اتنے مہینوں سے اس ایک بات کا سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ کیا فقط اپنے بھائی کی خوشگوار زندگی کی خاطر وہ یہ ناگوار زندگی سہ رہی تھی؟ مگر کیا اس کی سوچ اتنی شفاف ہے کہ محض اپنے بھائی کی بلکہ میری بہن کی زندگی کی خاطر اتنی بے لوث ہے یہ؟ اس کی سوچیں الجھ الجھ کر مزید گنجلک ہونے لگی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نوفل نے خود ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، نگی اور انس کو بھی تو ادھر آنا ہے۔ وہ نہ بھی آئیں بیٹا، مگر جو حق صبا کا ہے وہ اسے ہر صورت ملنا چاہیے۔ تم لوگوں کا وہاں ہر صورت جانا بنتا ہے۔ سالہ بیگم نے بڑی خوبصورتی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ وہ انس اور نکی اور نوفل صبا کے مابین رشتے کو مخصوص وٹے سٹے کا رنگ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ بہت بہتر، نوفل نے فرما برداری سے سر جھکایا تھا۔ صبا دل گرفتہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ سالہ بیگم کی اچھائی پر خوش ہو یا نوفل کے ناروا رویوں کا سوگ منائے۔ ایک نوفل احمد اسے صحیح مان دے دیتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گردانتی، مگر یہاں سب کو حسب آرزو ملنے لگے تو دنیا جنت بن جائے۔ عید کے روز تو خوشی دل ہی سے پھوٹتی ہے، مگر صبا کو آج بھی خوش ہونے کے لیے کوشش کرنی پڑی تھی۔ میری زندگی میں یہ بناوٹ، یہ کھوٹ کب تک میرے خدا؟ یا پھر مجھے کاش وہ گناہ یاد آ جائے جس کی پاداش میں مجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو میں ہر تاوان چکا کر کفارہ ادا کروں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ اسمردہ ہو رہی تھی، اتنی دل گرفتہ کہ آج میر ہاؤس جانے کا خیال بھی اس کے دامن خوشی سے بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی نوفل نے بھی بہت شدت سے محسوس کی تھی، مگر وہ خود جانے کن الجھنوں میں گرا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنے کی بجائے خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس بوچھل فضا کی خاموشی کو نوفل کے پرسنل سیل کی رنگ نے توڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ڈیش بورڈ پر تھرتھراتا موبائل اٹھا کر بٹن پش کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی عید مبارک ہو۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ صبا لا تعلق سے کھڑی باہر جھانکتی رہی۔ آفر تو اچھی ہے، مگر کیا ہے کہ ابھی تو میں سسرال جا رہا ہوں، جانے وہاں کیا پروگرام بنا ہو۔ وہ معذرت خواہ انداز میں کہتا صبا کی سماعتوں کو متوجہ کر گیا۔ تو پھر تم خود ہی صبا سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں ابھی گاڑی میں ہی ہیں ہم۔ لو بات کرو، وہ کہنے کے بعد موبائل صبا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ صبا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یالے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ بدستور ونڈو اسکرین کے پار دیکھتا کہہ رہا تھا۔ دل پر بہت جبر کرتے ہوئے موبائل فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا۔ بہت پرجوش ہائے ہلو کے بعد وہ اصل بات پر آئی تھی۔ رات کو پارٹی رکھی ہے میں نے گھر پر، اور میری شدت سے خواہش ہے کہ تم دونوں ضرور شرکت کرو۔ ابھی تو ہم گھر جا رہے ہیں۔ صبا کا حامی بننے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس جواب کے ساتھ ہی اس نے ایک بے ساختہ نظر نوفل پر ڈالی تھی، مگر وہ اس محویت کے ساتھ ڈرائیونگ میں مصروف تھا، یعنی اس آفر کو قبول یا رد کرنے کی ساری ذمہ داری صبا ہی کی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے صبا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھر والوں سے ملو، گپ شپ لگاؤ، پارٹی تو شام کے بعد ہے، یار دوست مل بیٹھیں گے یار۔ یالے کے اسٹار میں بہت بے ساختگی بڑی اپنائیت تھی۔
اور ادھر صبا میر تھی، مروت اور محبت میں گندی ہوئی۔ پتہ نہیں گھر والوں نے کیا پروگرام بنایا ہو، انکار کرنے کی کوشش میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، یالے کے محض ایک ہی بار اصرار کرنے پہ وہ موم ہو گئی تھی۔ اوکے اب لگی ہو نا نوفل کی بیوی، وہ تو شوقین ہے پارٹیز اور ہلے گلے کا، یالے نے ہنس کر کہا تو صبا نے اس نئی اطلاع کے ساتھ الوداع کلمات کہتے ہوئے فون نوفل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے ٹائمنگ وغیرہ کنفرم کر کے فون آف کر دیا۔ اگر آپ کا موڈ نہیں تھا تو آپ پر دعوت قبول کرنے کی مجبوری نہیں تھی، وہ چڑھتی نگاہ اس پر ڈالتا کہہ رہا تھا۔ جہاں اتنا کچھ برداشت کر رہی ہوں وہیں ایک آپ کی منظور نظر بھی صحیح، صبا نے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ نوفل نے کچھ کہنے کی کوشش میں کھلتے لبوں کو بامشکل آپس میں بنچا تھا۔ گاڑی کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی۔ ہمارے ساتھ رہیے جاننے کے لیے آگے کیا ہوا محبت دل پہ دستک قسط نمبر 18۔